हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड मुसलसल आपको सही खबरें, ताकि आप किसी प्रोपेगंडे में ना उससे मुतासिर ना हो जाएं, सही खबरें और सही जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जहां से खबर है वहां से कोई अगर मिल जाए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि वहां की इंफॉर्मेशन बहुत सी वो इंफॉर्मेशन होती है जो मीडिया में कभी नहीं आती, वहां मौजूद शख्स ही बता सकता है। लेबनान में बहुत कुछ हो रहा है। अभी ऐसा लगता है कि ईरान जंग तो रुकी हुई है, ईरान के खिलाफ हमले रुके हुए हैं, लेकिन लेबनान में बहुत कुछ हो रहा है। अमेरिका की ख्वाहिश यह है कि किसी तरह से हिजबुल्लाह को निहत्था कर दिया जाए, लेकिन हिजबुल्लाह जिस तरह से नए नए किस्म के हथियार इस्तेमाल कर रहा है उससे इजराइल में हाथ कम। उधर और भी बहुत अहम खबरें हैं। आज एक बार फिर हम बात कर रहे हैं अली बाकर आबदी साहब से, जो पिछले दिनों बेंगलोर में थे। अलीपुर से आपका ताल्लुक है और बैरूत में रहते हैं। आज वो फिर से बैरूत पहुंच गए। बैरूत में बहुत कुछ हुआ है। कुछ हफ्तों आप यहाँ थे, उस बीच में बहुत सी गहराई से मालूमात उनको जो वहां पहुंच के हुई है वो आज वो शेयर करेंगे, और हम समझेंगे कि आखिर उस इलाके में क्या हो रहा है जहां इजराइल का सीधा सीधा सामना हिजबुल्लाह से है। और अब हिजबुल्लाह के पास ऐसे हथियार के $300 का FPV वो मरकावा को तबाह कर देता है। ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं, हम आपको कई बार दिखा चुके हैं। अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हालात में जहां भी होते हैं, बाहर जंग होती हो, हालात कितने भी खराब हों, लेकिन आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को कभी नहीं भूलते और मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हमारे दर्शक भी आपके काफी शुक्रगुजार हैं, काफी पसंद करते हैं। क्या कुछ है, आप लेबनान वापस पहुंचे कुछ हफ्तों के यहाँ भारत में रहने के बाद, क्या देखा है आपने? अब क्या हालात हैं? अभी ताजा खबर यह है कि अमेरिका ने हिजबुल्लाह से और अमल से ताल्लुक रखने वाले MPs के खिलाफ कुछ पाबंदियां लगाई हैं, और हर कुछ कोशिश ये हो रही है किस तरह से हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया जाए। क्या देख रहे हैं आप साउथ बैरूत में हैं, क्या क्या कुछ है वहां के? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, आदाब। काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें मौका दे देते हैं कि आपके इस चैनल के ज़रिए से आपके दर्शकों तक सही और ग्राउंड वाली खबर पहुंचाई जा सके। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं कि जो मीडिया में नहीं आती हैं। कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि जो मीडिया में नहीं लाई जाती हैं जानबूझकर, ताकि उसके ज़रिए से दुश्मनी इंसानियत को नुकसान ना पहुंचे, या दुश्मनी इंसानियत का चेहरा जो बिल्कुल अब बेनकाब होता जा रहा है अमेरिका और इसराइल का, कि उनके बारे में लोगों को पता ना चल सके। और कुछ तो इस तरह के हैं, और कुछ मीडिया ऐसे हैं कि जिसको गोदी मीडिया कहा जाए, क्या है ही उनके, अब वो वही खबर देंगे, वही बताएंगे कि जो उनकी मसलहत में है, उनके फायदे में है। अभी जो ग्राउंड लेवल पे जो खबरें चल रही हैं, बाकायदा तौर पे अभी हम पहुंचे हैं और देख रहे हैं, और जो साउथ लुबनान में इसराइल के मुसलसल यानी रोजाना, जो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी दिन बगैर इसराइली हमलों के गुजरा हो। सुबह से शाम तक में कई हमले, वो भी एक दो हमले भी नहीं, कई हमले। और जिन इलाकों पे इसराइल ने जो अंदर घुस के आया है, यानी लुबनानी इलाकों को जो उसने अपने कब्जे पे किया है, कुछ देहातों को, कुछ इलाके को। एक तो सबसे पहले वो 5 जो इलाके जहां पे उसने अपनी फौज को बिठा रखा है, और उसके अलावा भी कुछ, यानी जंग के बाद वाली हालत है ये। काज़मी साहब, जंग के दौरान तो वो किसी 1 किलोमीटर भी नहीं अंदर आ सका, और जंग रुकने के बाद यही तो है, अलमिया है यहाँ की गवर्नमेंट का और फौज का, और क्या बताया जाए। और लेकिन फौज और यहाँ की मिलिट्री तो बेचारी यही है, वो काम करती है, लेकिन क्या करे, नहित्य बगैर असले कि आप ले जाके सिपाही को आगे खड़ा कर देंगे, भाई तुम लड़ो, तो क्या करेगा वो आदमी जिसके पास कोई असलाह ही नहीं है, जो मुनासिब असलाह नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी जब सीज फायर हुई है, उसके बाद जो इसराइल दाखिल हुआ है जिन इलाकों में, उन इलाकों पे बाकायदा तौर पे उन इलाकों पे कब्जे किए हुए हैं,
اور کچھ علاقوں سے باقاعدہ طور پہ اس کو زبردستی یعنی وہ مجبور ہو کے اسرائیل کو علاقوں کو چھوڑنا پڑا. کس پہ؟ یہ حزب اللہ اور مقاومت اسلامیہ کی کارکردگی سے، جو دفاعی کارکردگی ہے. ابھی جو حالات چل رہے ہیں، پرسوں کی خبر یہ کہ پرسوں حزب اللہ کے جو جتنے بھی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کی جو ہے کیا ایک کمیٹی ہے، اس کو جو ہے کیا قتلۃ الوفا للمقاومہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے جو ہے کیا ہے پریزیڈنٹ محمد رعد ہیں جن کا نام. تو ان کی طرف سے یہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں حزب اللہ کے، انہوں نے جو ہے کیا ایک رپورٹ جاری کی، اور اس رپورٹ کو عرب ممالک کے جتنے بھی امباسڈر ہیں یہاں پہ لبنان میں، بیروت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک کے، یورپین ممالک کو پوری رپورٹ پیش کی. بتایا کہ دیکھیں جب سے سیز فائر ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اسرائیل نے کتنی مرتبہ خلاف ورزی کی ہے. تو اس رپورٹ میں جو بتایا گیا کہ اس میں 10,000 مرتبہ اسرائیل نے سیز فائر کی مخالفت کی 15 مہینوں کے درمیان. پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، یعنی اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران کے اوپر، اس حملے کے بعد سے جو ہے کہ پھر جو حملہ ہوا ادھر لبنان پہ، اور اس کے تو اور بھی بڑھ جائیں گی تعداد یہ خلاف ورزی کی سیز فائر کی. اس پہ یہ پیش کیا انہوں نے اور کہا کہ اب یہ بتائیے کہ جہاں ہم 15 مہینے تک خاموش رہے، جبکہ انٹرنیشنل لا اور عالمی طور پہ جو قوانین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاع کا حق ہے، دفاع میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی آپ کے گھر پہ چڑھائی کرے تو آپ یہ نہیں کہیں گے بھائی کہ میں جو ہے کیا پولیس سے پوچھوں گا تب میں آپ کا میں دفاع کروں گا یا فلاں سے پوچھوں گا. نہیں، جب آپ کے اوپر گھر پہ حملہ ہو گیا، آپ پہ حملہ ہو گیا، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ فوری طور پہ آپ دفاع کریں گے، ڈیفنس کریں گے. تو 15 مہینے تک ہم خاموش رہے اور ہمارے اپنے نوجوانوں کے جنازے اٹھاتے رہے، لاشیں شہیدوں کے اٹھاتے رہے، بچوں کے، عورتوں کے، بزرگوں کے، سب پورا، اور ہماری طرف سے کوئی بھی ایک بھی خلاف ورزی نظر نہیں آتی. تو کیا یہ جو ہے کہ آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، یا دگلی پالیسی ہے، یا اگر امریکہ اور اسرائیل اس طرح کی حرکت کرے تو وہ صحیح ہے، اور اگر ڈیفنس میں ہم کوئی کام کریں تو وہ غلط ہو جاتا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک انہوں نے پوری رپورٹ جاری کر کے صبحوں کو تمام امباسڈر حضرات کو دی ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ آپ بتائیے کیا ہے. اب اسی کے دوران جو سلسلہ ہے، اب اس کے حملے جاری ہیں، جبکہ اس نے یہ وعدہ کیا سیز فائر والا. اب اس میں کیا کہتا ہے، سیز فائر کا ہم نے جو کیا ہے امریکہ کے کہنے پہ، اور امریکہ کا کہنے پہ کیا ہے بلکہ ایران کے کہنے پہ، اس لیے کہ ایران نے پہلے ہی کہا کہ سیز فائر کا جو معاملہ سب سے پہلا لبنان ہے، اور لبنان کے علاوہ جتنے بھی ریزسٹنس گروپ ہیں ان تمام پہ جب جنگ بندی ہوگی تو تمام جگہ پہ ہوگی، اور سب سے پہلا نام لیا گیا لبنان کا. تو اس کے زور پہ آ کر اس نے جو بند کیا ہے وہ بیروت پہ اور دوسرے علاقوں پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، لیکن ساؤتھ لبنان پہ مسلسل حملے جاری ہیں. کاظمی صاحب پرسوں ایک گھر پہ حملہ کیا، اس گھر میں ایک فیملی کے 14 آدمی شہید ہوئے ہیں. 14 آدمی ایک ہی فیملی کے، پرسوں جو حملہ ہوا. کل ایک گھر پہ حملہ کیا اسرائیل نے وہاں پہ، اس میں جو ہے کیا 8 آدمی شہید، 1 آدمی زخمی جو بچا اس گھر سے، ورنہ پورے شہید. پرسوں 14 کے 14، جس میں 5 بچے اور 7 عورتیں اور باقی مرد جو شہید ہوئے ہیں. یعنی اس طرح کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب کل جو شہید ہوئے ہیں ان میں سے جو زخمی بچا ہے، اور اس سے جب انٹرویو لیا ہے المنار ٹی وی والے نے، پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کی بھی حالت بالکل خراب حالات ہے اور آپ کے خاندان کے بہت سارے شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے آپ کا. تو اس نے جو مسکراتے ہوئے کہا زخمی حالت میں کاظمی صاحب، یہ کہتا ہے کہ ہم جیئیں گے تو اپنی زمین پہ، مریں گے تو اپنی زمین پہ، دفن ہوں گے تو اپنی زمین پہ دفن ہوں گے. بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ کہیں کہ 1948 سے لے کر یا 47 سے لے کر ابھی تک جو کئی مرتبہ ان کے گھروں کو تباہ کیا گیا. لیکن یہ نہیں ہے، اگر کوئی دوسری قوم ہوتی کاظمی صاحب تو کہتے بھائی چھوڑو زمین کو مارو گولی، ہم دوسری جگہ پہ جا کے بنا لیں گے مکان اور بہترین طریقے سے زندگی گزاریں گے. ہم بار بار یہاں مکان بنا کے، گھر اسرائیل آ کے گراتا ہے، پھر ہم بناتے ہیں، پھر گراتا ہے، تو کیوں ہم. لیکن اس قوم نے کہا کہ نہیں،
یہ ہماری دھرتی ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری جگہ ہے، ہمیں یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ زندہ رہیں گے، یہیں پہ مریں گے، یہیں دفن ہوں گے، یہ سلسلے جاری رہے۔ اب اس کے جو ہے کیا ہے مقابلے میں جو حزب اللہ نے جو نئی ٹرک اور ٹیکنیکل طور پہ شروع کی ہے، اس نے تو امریکہ کو بھی اور اسرائیل کے بڑے بڑے انٹیلیجنس کے افسران کو بالکل چکنا کر دیا ہے۔ FPV کا جو سلسلہ ہے، اس نے پرسوں جو حملہ کیا، پرسوں کی بات، یدیوت اہرونوت لکھتا ہے کہ اتنی معلومات حزب اللہ کے پاس اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی جتنی اب معلومات حزب اللہ کے پاس موجود ہے۔ کل ایک اسرائیلی فوجی آفیسر وہ گیا ہوا تھا دیکھنے کے لیے کہ ابھی کیا کچھ چل رہا ہے ساؤتھ میں، یعنی ساؤتھ لبنان، نارتھ فلسطین میں۔ وہ اس جگہ پہنچا اور اس گھر میں، تو اب یہ جو ہے کیا ہے FPV جو ہے بالکل اس گھر کے کھڑکی سے ہوتے ہوئے جا کے وہاں پہ حملہ کرتا ہے اور بری طرح سے زخمی ہوتا ہے۔ صبح اور شام کو خبر آتی ہے کہ واصل جہنم ہو گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے کیا ہے بن غفیر اور سمیت رشت، تو ان کے درمیان ایک وبال کھڑا ہوا ہے پورے ایک ہفتے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے، تمام درشکوں کو بھی پتا ہے، یہ جو کشتیاں چلی ہیں نا غزہ کی مدد کے لیے، اس کو جو روکا اسرائیل نے، اس میں بن غفیر کی ویڈیو باقاعدہ طور پہ جو سامنے آئی ہے، کس طریقے سے اس میں بیٹھے آئے ہوئے لوگوں کو جو انسانیت کے لیے، انسانوں کی آزادی کے لیے، انسانوں کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے ہیں، دوائیاں لے کر آئے ہیں، ان کو کس طریقے سے وہ اسیر کر کے باقاعدہ طور پہ ہاتھ باندھ کر کے یہ کر کے کہ ان کو اندر ہم جیل میں ڈالیں گے اور اگر یہ کچھ کہیں گے تو ہم ان کو مار بھی سکتے ہیں، یعنی اتنی دھمکی دے کے۔ اب یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تو اب آپس میں اسرائیلیوں میں اندر خود پارلیمنٹ میں ایک وبال مچ گیا، وہاں کہا کہ تم نے یہ جو ویڈیو وائرل کرائی ہے اس طریقے سے، اس سے پوری اسرائیل کی امیج خراب ہوئی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، امیج خراب نہیں ہوئی، بلکہ میں نے اسرائیل کی طاقت کو اور قوت کو بتایا لوگوں کو۔ تو دوسرا کہتا ہے، سمجھوش کہتا ہے کہ طاقت قوت نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی طاقت ہے جو تم نے پیش کی ہے، اور یہ آپس میں ان کے معاملے چل رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی انسانیت کے سمجھ لیں کہ کوئی بھی یعنی درندگی کا آخری مرحلہ جو اسرائیل پیش کر رہا ہے یہاں، اور وہ اس کے جام ناقص میں یہ ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے اسرائیل کہ اس طریقے سے یہ جو 15 مہینے کی خاموشی حزب اللہ کی، کاظمی صاحب کا 15 مہینے جو حزب اللہ خاموش رہے، وہ یہ سمجھ بیٹھا اسرائیل یا امریکہ یا ان کے ساتھ جتنے بھی ہیں ان کے پٹھو اس علاقے میں، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حزب اللہ کوئی کاروائی نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب حزب اللہ کی جو پہلی اور دوسری صف کے جو لوگ تھے وہ قائدین کی شہادت کے بعد یہ بالکل کمزور پڑ گئی ہے، یا پھر جو ہے کہ بالکل ختم پچ پہنچ گیا ہے معاملہ۔ لیکن ابھی جو سلسلے نئی طریقے سے اور نئی ٹیکنیک ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ 7 اکتوبر کے بعد جو ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کا جو طریقہ کار پہلے تھا، اس کے بعد والے میں بہت زمین و آسمان کا فرق آ چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جس طریقے سے ہر چیز میں جو ہے کیا باقاعدہ واضح طور پہ ہو جاتا تھا یا فوری اعلان ہو جاتا تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہ گئی ہیں۔ اب باقاعدہ طور پہ انہوں نے ٹیکنیک چینج کر دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے حوالے سے بھی انہوں نے چینج کیا ہوا ہے بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں، بہت بعد میں بتائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلحے میں بھی بہت بڑی تبدیلی لائی ہے۔ ابھی جو کہ FPV کا جو یہ سلسلہ ہے، یہ عابد صاحب میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ ایک لمبے عرصے سے وہاں ہیں، لبنانی عوام کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سماج کو، حزب اللہ کے لوگ اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کا تو وہاں پورا اثر ہے۔ وہ صرف فوجی ونگ نہیں ہے بلکہ سیاسی پارٹی ہے، اور ان کے بغیر حکومت نہیں بنتی۔ تو ان کی ذہنیت، ان کی تیاری آخر کیسی ہے کہ اتنی لمبی جنگ کے بعد پھر جنگ بندی ہوئی تو کوئی آرگنائزیشن ہوتی تو وہ سوچتی چلو جان بچی، اب چھوڑو اس چکر میں نہ پڑو۔ اب اتنے غیر معمولی قسم کے ہتھیار آ رہے ہیں، ایک تو وہ FPV پچھلے کئی ہفتوں سے تو چل ہی رہا ہے، آج ہی المیادین نے خبر دی ہے کہ FPV میں ابابیل نام کا ایک اور کوئی نیا ورژن آیا ہے، اور ابابیل کے قرآن کے اس میں واقعہ میں
کس طرح سے بیان کیا گیا وہ بھی آپ بتائیں گے, اور تیاری کس قسم کی ہے, کس تماش کی ہے کہ کسی طرح سے وہ جھکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور تمام کوششیں ہو چکی ان کو نہتہ کرنے کی, ہتھیار چھیننے کی. آخر کہاں ہے طاقت, کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کاظمی صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری پارٹی ہوتی یا کوئی دوسری تحریک ہوتی تو وہ کہتی کہ بھائی چلو اب جان بچ گئی, اب کیا کریں, بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے, ابھی ہم کب تک اپنے لیڈروں کو, اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کو جو ہے کہ شہید کرواتے رہیں گے, چلو ختم کرتے ہیں مسئلے کو. لیکن یہاں پہ وہ معاملہ نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کاظمی صاحب کہ بات یہ ہوتی ہے کہ ایم اور ہدف کیا ہے اور ایک عقیدتی معاملہ کیا ہے. دیکھیں ان سب معاملوں میں جب تک کہ اس کا بہت بڑا رول ادا کرتا ہے عقیدہ, انسان کا عقیدہ, جس کے لیے وہ اپنی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے, آیا اس میں وہ چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے. اب یہ وہ عقیدہ ہے کاظمی صاحب کہ وہ جس کا تعلق کربلا سے ملتا ہے, جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو آواز بلند کی تھی, ہیہات من الذلہ والی, کہ ذلت و رسوائی ہم سے کوسوں دور ہے, دشمنوں کے نصیب ہے, جو ہے کہ عزت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اللہ نے اپنے رسول کو دی ہے, اور جو ہے کہ اہل بیت کو اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کو عطا کی ہوئی ہے. تو یہ جو بیان کیا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کا وہ جملہ بھی میں تھوڑا سا یہاں پہ اور دہرا دوں کاظمی صاحب, کہ جس میں امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. اب یہاں پہ جو ہے کیا اس جیسا کہا امام حسین نے, اور اپنے کو نام نہیں لیا, اور یہ نہیں بتایا میں کس کا بیٹا ہوں, کس کا نواسا ہوں, کس کا پوتا ہوں, اور سامنے والے کا بھی نام لے کے وہ کس کا بیٹا ہے, کس کا پوتا ہے, کیا ہے, وہ بھی نہیں. یہ بتا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا. یعنی امام حسین کا پیغام سن 10 ہجری, اس لیے کہ یہ تو خطاب تھا 10 ہجری میں, یعنی سمجھ لیجئے گا کہ مدینے سے نکلنے سے پہلے ولید کے دربار میں, پھر اس کے بعد کے جو سلسلے چلے ہیں 11 ہجری میں شہادت ہوئی ہے. تو یہ صرف سن 10-11 ہجری کا معاملہ نہیں تھا. امام حسین قیامت تک آنے والی امت اسلامیہ یا امت انسانیت میں کہوں, اسلامیات نہیں, امت انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو پھر کبھی تم اپنی عزت کا سودا نہ کرنا. عزت سے زندہ رہنا چاہتے ہو, اگر عزت کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قربان کر دینا, لیکن ذلت کی زندگی برداشت نہ کرنا اور نہ قبول کرنا. یہ چیز ہے مین. اب یہاں پہ جو انہوں نے یہ جو تحریک مقاومت ہے لبنان میں, اور اسی طریقے سے مثلا جو ہے کہ فلسطین میں ہے, یا پھر جو ہے کہ عراق میں اور یمن کا اور دیگر دوسری جگہوں پہ جو ہے نا, انہوں نے باقاعدہ جو ہے کیا ایڈیل اپنے کے لیے کربلا کو بنایا ہے کاظمی صاحب. اب جہاں کربلا ہے تو یہ معلوم ہو جائے گا اور سامنے بات ہو جائے گی کہ کربلا میں سب شہید ہو چکے تھے ظاہری طور پہ تو اعلان یزید کی فتح کا ہو چکا, لیکن اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یزید ہار گیا اور قیامت تک حسین جیت گئے. یہی سلسلہ رہا کہ اپنے ایم اور مقصد پہ واقع رہنے کا, اور یہاں پہ یہی ہو رہا ہے. اتنے توجہ لیجیے گا 7 اکتوبر کے بعد سے جو سلسلے جاری ہیں ابھی تک کے, 7 اکتوبر 2023 کی بات ہے, ابھی ہم جو ہے کیا ہے 2026 میں ہے کاظمی صاحب, ابھی تک مسلسل جنگ جاری ہے اس کی طرف سے, حملے پہ حملے, اسرائیل, امریکہ اور امریکہ کی انٹیلیجنس پوری طرح سے CIA, موساد, شاباک سب پورے مل کر. لیکن اب یہ جو ہے کہ FPV کے بعد کا مسئلہ, اور میں تھوڑا سا یہ بھی آ جاؤں ابابیل کا, اس جنگ کا نام رکھا ہے جنرل سیکریٹری آف حزب اللہ شیخ نعیم قاسم صاحب نے نام رکھا العصف المعقول. عصف المعقول یعنی بھوسا بنا کر پھینک دیا جائے. یعنی سورہ فیل کی وہ آیت ہے, اسی سے انہوں نے اس کو لیا ہے. اور ابابیل وہ چڑیا ہے کہ جو اپنی چونچ میں جو ہے کیا ہے 3 کونا پتھر, سادہ 3 کونا پتھر تھا کہ جو چونچ میں لے کے آئی, اور ابرہے کے پورے لشکر کو ہاتھیوں کے ختم کر ڈالا تھا. تو اس کو کیا کیا, ختم کرنے کے بعد اس کو بالکل بھوسا بنا دیا. تو اس جنگ کا نام بھی رکھا ہے بھوسا بنا کے پھینک دینا, کھا کے بھوسا بنا کے پھینک دینے والی بات. تو اس جنگ کا یہی حال ہے. ایک منٹ رک کر کے میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ بہت لوگوں کے ذہن میں یہ بار بار سوال آ رہا ہے کہ آخر ان میں طاقت کہاں سے آ رہی ہے, یہ کس طرح سے جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت اپنے آپ کو کہتی تھی وہ آخر یہ بالکل
اب یہ بالکل حلوے کی طرح سے کس طرح سے اتنی کمزور ہو گئی کہ کھلونوں کی طرح سے توڑے جا رہے ہیں، جو مرکاوا ٹینک اور آئرن ڈوم اور سب کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے۔ میں نے ایک دن، میرے درشکوں کو یاد ہوگا، تقریباً 10 دن پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا تھا قم سے عاقف زیدی صاحب سے۔ میں نے تقریباً ان سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ آخر ایران کی یہ طاقت کیسے ہے، کہاں سے ہے، تو انہوں نے بھی عقیدے کا ہی ذکر کیا تھا۔ میں صرف یاد دلا رہا ہوں، اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایران کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ جو ان کی سرکار ہے، جو ان کی سپریم لیڈر ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے نمائندے ہیں، اور جو کچھ وہ کہیں گے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ایک وہ رنگ، حقیقی اسلام کا رنگ وہ ایسا ہے اس پورے علاقے پر کہ چاہے وہ حماس اور جہاد اسلامی ہو، اس میں سنی اور شیعہ کا رنگ نہیں ہے۔ اس میں بالکل صاف صاف یہ ہے کہ جو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھیں اور اپنی عزت، اپنے وقار، امام حسین کو آئیڈیل، امام مہدی کو لیڈر، ان کے نمائندے کو لیڈر مان رہے ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ٹکر لے رہے ہیں بہت مضبوطی سے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ایسی تاریخ بن رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اچھا، اب یہ بتائیے، ایران کی طرف سے جو کچھ بات ہو رہی ہے بار بار، ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کی جو خبریں آ رہی ہیں، وہ لبنان میں لوگ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ امید ہے انہیں؟ کیا امکان ہے؟ کیا لگتا ہے؟ یہ جو بات چل رہی ہے نا ابھی امریکہ اور اس کے ایران کی، اسلامی جمہوریہ ایران کی پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے وہ دور ادا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے کیا ہے وہ سلجھایا جا سکے یا حتمی طور پہ جنگ بندی کا معاملہ ہو۔ یہاں وہی بات گھما پھرا کے آ رہی ہے کاظمی صاحب کہ جو 14 نکات پہ مبنی بیان انہوں نے بھیجا ہے ایران نے، اور اس میں سے کسی ایک پہ بھی جو ہے کیا ہے جس کو کہیں کہ کمپرومائز کرنے کے لیے ایران تیار نہیں ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی رہبر معظم جو ہے نا، ان کی طرف سے جو ایک بیان آیا، اور اس بیان میں واقعاً بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے کاظمی صاحب، آپ کے اس چینل کے ذریعے سے تمام درشکوں تک ہم یہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس میں جو بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ لبنان اور ایران، بیروت اور تہران، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ رہبر معظم کا بیان ہے باقاعدہ طور پہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہماری بات چل رہی ہے، چلو ابھی مثلا ایران پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے، لبنان پہ، ساؤتھ لبنان پہ حملے جاری ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے کیا ہے لبنان کو یا ایکسس آف ریجنل گروپ کو چھوڑ کر معاہدہ کر لے گا۔ سب سے پہلی بات جو جنگ بندی کی ہے، اس میں سب سے پہلے جو یہ کہا گیا ہے کہ تمام جبہات، یعنی پہلا ہی پوائنٹ یہ ہے کہ جتنے بھی جبہات ہیں، یعنی ایکسس آف ریزسٹنس گروپ کے جتنے بھی جبہات ہیں وہ، اور پلس ایران، ان تمام جگہ پہ یعنی مورچے، جی مورچے، جی ہاں جی، ان مورچوں جو ہے کیا ہے تمام مورچوں کے ساتھ ایران کے تب جا کے جنگ بندی ہوگی۔ اور اسی حوالے سے یہ جو بیان آیا، تو اس کے بعد تو باقاعدہ طور پہ یہاں کی پبلک، کاظمی صاحب یہ جو عرصے دراز سے چل رہے ہیں یہ لوگ، واقعاً یہی ایک قوم ہے جو اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد بھی اپنے موقف پہ ثابت قدم ہے۔ بہت بڑی بات ہے کاظمی صاحب۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 1947 سے مسلسل، بالخصوص ساؤتھ لبنان کا معاملہ یہ ہے کہ ان پہ حملے ہی ہوتے جا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ایسے گاؤں، ایسے لوگوں سے ملاقات کی وہاں پہ کہ جن کے مکانات 1-2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ اسرائیل نے ڈھا دیا۔ صرف مکان، چھوٹا موٹا مکان نہیں کاظمی صاحب، پورا ویلا، بہترین ویلا، جس کی قیمت ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا جو ہے کیا $5 لاکھ کا بنا ہوا ہے، 10 مرتبہ گرا دیا۔ اب پھر دوبارہ جب ہم نے پوچھا ان سے کہ اب کیا ہے، تو کہا میں اس جگہ پہ دوبارہ پھر بناؤں گا۔ یہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کیا میں وہ چھوڑ کے جو ہے کیا دوسری جگہ چلا جاؤں گا، بیروت چلا جاؤں گا، یا جو ہے کیا نارتھ کی طرف چلا جاؤں گا، یا میں جو ہے کہ ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا، آرام سے ہم زندگی گزاریں گے، چلو بھائی باہر رہ کے اپنے بچوں کا معاملہ ہے، بچوں کا فیوچر ہے، ان کی جو ہے کیا ہے ایجوکیشن ہے، دیگر ہے، سب پورا نہیں۔
یعنی اتنی محبت اپنی دھرتی اپنی مٹی سے. یعنی دیکھیں اس کے اسی کا تعلق ہے نا کہ حب الوطن من الایمان, وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے کاظمی صاحب. تو جس کا جتنا زیادہ مضبوط ایمان ہوگا اتنی ہی زیادہ اپنے وطن سے وہ محبت کرے گا. تو اب یہاں پہ پبلک جو ہے کیا ہے, ابھی جیسے ہم پہنچے لوگ تو یہ تصور کر رہے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جنگ کے حالات میں کیا ہوگا, وہاں پہ کون جائے گا کون نہیں. ایئرپورٹ میں اتنی بھیڑ ہے آنے والوں کی, نہ کہ صرف لبنانی, دنیا بھر کے لوگ آ رہے ہیں بیروت میں, اور بالکل فل ہے بیروت کا ایئرپورٹ, رفیق حریری ایئرپورٹ, انٹرنیشنل ایئرپورٹ جا رہے ہیں. اور یہاں کی عام پبلک, ہاں مہنگائی ہو چکی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ مہنگائی ہوئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مہنگائی دگنی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ کوئی جو ہے کیا ان کا خود یہاں سے جو ہے کیا یہ پروڈکٹ نہیں ہے, اکثر باہر سے آتی ہیں چیزیں. باوجود اس کے جب بھی کسی سے پوچھا جائے, ابھی کل ایک ٹی وی چینل والا, شاید میں جہاں سمجھتا ہوں یا منار کا یا میادین کا, ایک اس مومنہ عورت سے پوچھ رہا تھا کہ جس کی ایج میں سمجھتا ہوں 70-75 سال یا 78 سال کی ہوگی, کہ جس کے گھر کے تقریباً جو ہے کہ 8 یا 10 لوگ شہید ہو چکے ہیں. کچھ تو نوجوان جبہے پہ شہید ہوئے, کچھ جو ہے اسرائیل کے حملوں میں شہید ہوئے ہیں. جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے مومنہ, یا آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے گاؤں میں جہاں پہ ابھی ہیں اسرائیل کے حملے ہو رہے ہیں تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں, آپ یہیں پہ رہیں گی یا نہیں, چھوڑ کے نہیں جائیں گی؟ تو اس نے کہا کہ بیٹے دیکھو, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مکان یہاں بنایا, یہ ہماری اپنی زمین ہے, اپنی جگہ ہے, اپنی دھرتی ہے, اور یہیں پہ شہید ہوں گے اور یہیں دفن ہوں گے. اتنی بڑی بات ہے, یعنی اتنے بچوں کو, پوتوں کو, اپنے شوہر کو, سب کو شہید کرانے کے بعد یہ جو تعلق ہے نا, اور ایک ساتھ میں سامنے والے کا بھی مسئلہ ہے کہ دشمن کون ہے. ایک تو معمولی دشمن ہوتا ہے کبھی کبھار, اور کبھی کبھار وہ دشمن ہوتا ہے کہ جس کا وجود کینسر ہے, پھر تو کینسر کے لیے علاج بغیر اس کو کاٹ کے پھینکنے کے اور کوئی علاج نہیں ہے کاظمی صاحب. یا خود آدمی مر جائے گا جس میں کینسر ہے, یا پھر اس سے الگ کرنا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا. یہ حال ہو چکا وہاں پہ. تو اب یہ جو طاقت روز بروز جو نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چل رہی ہے نا, میں تھوڑا سا جو ہے کیا ہے جب پی وے پہ آؤں میں وہ کہ جس کے ذریعے حملے ہو رہے ہیں, یہ جو ٹیکنیک جو شروع کی ہے انہوں نے, یہ 2 طرح سے کام ہوتا ہے اس میں کاظمی صاحب. میں تو عسکری یا مثلا فوجی طور پہ مجھے معلومات اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن جتنی میں نے سنی ہے لوگوں سے ان کے, اور جو ان لوگوں جو بیان کر رہے ہیں میڈیا میں کہ کس طریقے سے حملے ہوتے ہیں, تو کہا کہ یہ ایک تو نارمل ڈرون بھیجتے ہیں, اس ڈرون سے پہلے جو ہے کیا ہے ایف پی وی پہلے بھیجا جاتا ہے. یہ پوری طرح سے جو گراؤنڈ لیول پہ جو ہے کیا ہے وہاں پہ خبریں دیتا ہے, اور پوری چیز فوٹو ویڈیوز کے ساتھ. اور اس میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا, بہت ہی اعلیٰ کیمرے ہیں, بہت ہائی فائی کیمرے ہیں, اور ڈرون پہلے جاتا ہے. اب اس میں جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو خبر دے رہا ہے پوری کی پوری, اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو اسرائیلی ہیں وہ جو ہے کہ اس ڈرون کی طرف ان کی نگاہ ہوتی ہے کہ بھئی اس کو کسی طریقے سے جو ہے کیا مار دو. تو یا پھر جو ہے کیا ڈرون کو مار دیا گیا تو فوراً پتا چل جاتا ہے ان کو یہ لوگ کہاں چھپے ہیں اسرائیلی. پھر اس کے بعد جو ہے کہ ایف پی کا کام ہوتا ہے جا کے وہاں پہ گرنا. اسرائیل پریشان ہے, موساد پریشان ہے, شاباک پریشان ہے, CIA پریشان ہے کہ یہ نئے طریقے کہاں سے نکل کے آ رہے ہیں, اور اتنی زیادہ جو ہے کہ بالکل کسی رڈار میں بھی نہیں آتا ہے, یہ FPV رڈار میں بھی نہیں آتا ہے. ویڈیوز آ رہی ہیں اور ہم نے دکھایا کئی بار اپنے درشکوں کو ایسی ویڈیو کہ وہ لائیو بھیجتا رہتا ہے اپنے ہیڈ کوارٹر کو اور خود جا کر کے ٹکرا جاتا ہے, تباہ کر دیتا ہے. کل ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی. اچھا, آپ بیروت میں ہیں, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا وہاں حماس کے سلسلے میں وہاں کے کچھ لوگ یہاں اگر رہتے ہیں, حماس کا کیا حال چال ہے, غزہ کی حالت کیا کچھ ہے, کوئی کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے؟ حالانکہ آپ کو ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے واپس پہنچے ہوئے, لیکن کیا غزہ کے اندر کی کچھ اطلاعات ملتی ہے کیا یہاں بیروت میں رہتے؟ دیکھیں, غزہ کی جو حالات ہے نا وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. یعنی ابھی بھی ہم لوگ جو ہے نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دشمن اس طریقے سے پوری دنیا کو دوسری چیزوں میں الجھا دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے فلسطین کا مسئلہ ہو یا سعودی لبنان کا مسئلہ ہو. اب معاملہ چل رہا ہے کیا ہے, امریکہ ایران,
یا امریکہ اسرائیل ایک طرف اور ایران ایک طرف. اب اس پہ بات ہو رہی ہے. تو لوگ لوگوں کو جو ہے غزہ کے اندر کی جو حالات ہے اس میں جو ہے کیا ہے کم ہی جو ہے کیا لوگ جو ہے کیا دیکھ پا رہے ہیں, سن پا رہے ہیں اور ان کو خبر مل رہی ہے. یا سوت لبنان کی غزہ کی حالت آج بھی کاظمی صاحب کھانے پینے کے حوالے سے بہت بری حالت ہے. اور لوگ جو ہے کیا ہے اپنے گھروں کے ملبوں پہ, ابھی تو چلے موسم بہتر ہو گیا, اس سے پہلے جب ٹھنڈک کا عالم تھا کئی بچے ٹھنڈک برداشت نہ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, کئی بزرگ اور عورتیں مر چکی ہیں, اس لیے کہ خیمے بھی کیسے لگے ہوئے ہیں, ان کے ٹینٹ جو لگے ہوئے ہیں ان کے گھروں کے ملبے پہ, وہ ہے ٹینٹ کے نہ جو ہے کہ ٹھنڈک سے بچا سکتی ہیں نہ دھوپ سے بچا سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی حالت جو خراب ہے. لیکن کیا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد حماس اور جہاد اسلامی نے جس کو کہتے ہیں کہ سفید جھنڈا بلند کر دیا ہے؟ نہیں, باقاعدہ طور پہ نہیں, اور وہ باقاعدہ طور پہ ابھی بھی مضبوط ہیں. اور مضبوطی یہ ہے کاظمی صاحب, جیسے ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے کہ غزہ جتنا زمین کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے اندر ہے, سمجھا آپ. اور خود اسرائیل کو اس بات کا احساس ہے, اسی وجہ سے جو ہے کیا ہے وہ گھس نہیں رہا ہے وہاں. اگر جبکہ پتہ ہے کہ ہو چکی, سب کچھ ہو چکا, بھائی اب کچھ بھی نہیں ہے, بڑے بڑے لیڈران شہید کر دیے گئے حماس کے, جہاد اسلامی کے اور دیگر جتنی بھی جو ہے تحریک مقاومت ہے ان کے, اب تو اسرائیل کو چاہیے کہ گھس جائے اندر, قبضہ کر لے. لیکن اس کو پتا ہے کہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے غزہ کا, اس لیے کہ غزہ کا جو سلسلہ ہے نا دفاع اور باقی شہروں کے مقابلے میں یا ان کے اس میں یہ بالکل مختلف ہے. تو باقاعدہ طور پہ وہ بھی اپنی پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ کب کس وقت کیا شروع ہو, کس طرح سے کریں گے, کیا کریں گے. اب جو ہے کیا یہ ایکسس آف ریزسٹنس گروپ نے اپنی ٹیکنیکل پوری چینج کی ہوئی ہے کاظمی صاحب, جیسے میں نے بیان کیا, ہر اعتبار سے, حملے کے اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے اور انٹیلیجنس معلومات سے. ہمارے پاس وقت ذرا کم رہ گیا ہے. میں اپنے درشکوں کو یاد دلاتا ہوں کہ جو بات آپ نے کہی کہ غزہ جتنا اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ زمین کے نیچے ہے. ایک بار جنگ کے شروعات میں ہی ایران کے ایک جرنلسٹ نے یہ بات میڈیا اسٹار ورلڈ کو بتائی تھی, آپ لوگوں تک ہم نے پہنچائی تھی کہ اوپر ہو سکتا ہے اسرائیل قبضہ کر لے, لیکن زمین کے نیچے جو شہر بسے ہوئے ہیں ان کا کیا کرے. اور وہ ثابت اس وقت ہوا جب اسرائیلی ہاسٹیجز کو چھوڑا جاتا تھا, اور وہ ویڈیوز بھی آپ کے ذہنوں میں ہوں گی کہ گفٹ دیے جاتے تھے ان کو, جو چھوڑے جاتے تھے ان کے بیگ پر بالکل فریش اسٹیکر چھپے ہوئے لگے ہوئے. اس کا مطلب زمین کے نیچے پرنٹر بھی ہے, کمپیوٹر بھی ہے, دنیا کی ساری ضرورت کی چیزیں ان کے پاس. اب میں بالکل آخر میں, ہمارے پاس اب 2-3 منٹ میں اگر آپ بتا سکیں, اب آنے والے 1 ہفتے 10 دن میں کیا لگتا ہے حالات کس طرف جائیں گے؟ کیا ایران کے خلاف حملہ ہوگا یا ٹرمپ کی ہوا نکل چکی ہے, نتنیاہو کی ہوا نکل چکی ہے, اب حملہ نہیں کر پائیں گے؟ آپ کا تجزیہ کیا؟ کاظمی صاحب ان دونوں کی ہوا نکل چکی ہے. نتنیاہو ٹرمپ کی تو پہلے ہی نکل چکی تھی اور نتنیاہو کی تو اس کے بعد ساتھ ساتھ میں نکل گئی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نتنیاہو جو ہے کیا ہے پوری اس کوشش میں لگا ہے کہ دوبارہ ٹرمپ حملہ کر دے, پوری کوشش میں ہے. ابھی پچھلے دنوں میں جو بات ہوئی تھی ٹیلی فون کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان, اس میں دیکھا کہ جو ہے کہ نتنیاہو کتنا غصہ ہوا تھا کہ ٹرمپ جو ہے کیا پوری طرح سے جو ہے کیا تیار ہو گئے کہ بھائی کہ چلو اگریمنٹ کرنے کو تیار ہیں ایران سے. ان باتوں پہ کہ جن باتوں کا ذکر یا جن 14 نکات کو جو پیش کیا ایران نے اس پہ ہی تو بہت ہی ہوا تھا. وہ پوری کوشش میں لگا ہے کسی طریقے سے یہ اگریمنٹ نہ ہو بلکہ وہ دوبارہ حملہ ہو جائے. لیکن آیا دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے؟ بالکل سے جو ہے کیا مجال ہی نہیں ہے, نہ ٹرمپ کی ہے اور نہ ہی نتنیاہو جو ہے کیا حملہ کر سکتا ہے دوبارہ. اس لیے کہ اب ان لوگوں کا یہ سوچ لینا ان دنوں میں, جن دنوں میں اچانک طور پہ حملہ کر کے ایران پہ جو حملہ کیا تھا اس نے, ان حملے میں جب جو ہے کیا رجیم نہ چینج ہوا, نہ جو ہے کہ لیڈرشپ کا پہ کوئی اثر پڑا, نہ فوج میں, نہ پاسداروں میں, نہ پبلک میں, نہ کہیں بھی کسی طرح سے. تو اب اتنے دنوں کے بعد جبکہ پوری تیاری ہے, ہر دن تیاری چل رہی ہے ایران میں اور ایکسس آف ریزسٹنس گروپ میں ہر دن نئی نئی تیاری, نئی نئی ٹیکنالوجی, نئی نئی انفارمیشن پہ. تو اب جو ہے اس کو خود پتا ہے کہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ حملہ کر کے کچھ حاصل کر لے. اب پریشانی یہ بات ہے, اس کے ٹرمپ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں نکلوں اس سے, لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں ذلیل و خوار ہو کے نہ نکلوں.
कोई रास्ता मुझे मिल जाए जिसमें हम ये कह के निकलेंगे भाई कि हम जीत गए, हाँ भाई बस चलो हम जीत गए, मामला खत्म हो गया। वो रास्ता नहीं मिल रहा है उसको ऐलान करने का कि भाई हम जीत गए। भाई कैसे जीत गए, किस चीज में जीते? और खुद अमेरिकन जो है ना मीडिया, अभी देखा पिछले दिनों में ट्रंप ने जो CNN के बारे में क्या कहा, द फाइनेंशियल के ऊपर क्या कहा, कह रहा है ये पूरे दोनों बिके हुए हैं। देखिए इस तरह से जब मालिया खोलिया मरल में मुब्तला हो जाए ट्रंप और इस तरह की ऊट पटांग बातें करने लगे, अब इससे बढ़कर क्या होगा कि कह रहा है कि अब मैं यहाँ की सदारत खत्म करने के बाद इसराइल जाकर वहां मैं इलेक्शन खड़ा हूंगा तो मुझे वो इसराइली अवाम मुझे प्रेसिडेंट बना देगी। अब बताएं, अब इससे बढ़कर भी कुछ मालूमिया होगा उसकी अक्ल पे? इस तरह के घबराए हुए फ्रस्ट्रेशन में और ताकत खत्म होने के इशारे हैं जो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहे हैं। और आपने सही कहा कि जब अचानक हमले में वो अपना मकसद हासिल ना कर सके तो अब तो कोई इम्कान ही नहीं है। और अगर जंग शुरू हुई, एक तो ये कि आपका कहना ये कि ट्रंप और नेतन्याहू अब इस हालत में नहीं है कि वो नया हमला कर सकेंगे ईरान के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ग्राउंड जीरो से हम इंफॉर्मेशन लाएं। बैरूत से ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें और ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।